अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, रॉयल नॉवेल्स की तरफ से मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। मज़ीद अच्छी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल रॉयल नॉवेल्स को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो नाजरीन, जिस किसी के साथ भी कोई वाक़या पेश आया हो वो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में हमारा ईमेल है, वहाँ अपना वॉइस नोट के ज़रिए अपना वाक़या हमारे साथ शेयर करें। हम अगली वीडियो में उसका वाक़या नशर करेंगे। शुक्रिया। तो चलिए शुरू करते हैं। कायरीन कराम, आप लोगों ने लातादाद दहशतनाक कहानियाँ पढ़ी होंगी। आज आपकी खिदमत में एक सच्चा वाक़या लेकर हाज़िर हुआ हूँ। एक ऐसा वाक़या जिसे सुनकर आपके अंदर एक नए मुसलमान को उभरता हुआ महसूस करेंगे, और मुझे यकीन है कि एक बार तो ज़रूर अपने रब से गुनाहों की माफ़ी तलब करेंगे। मुझे पाकिस्तान आर्मी ज्वाइन किए हुए 5 साल हो गए हैं। पिछले दिनों मैं गिलगित गया था कोर्स के लिए, तो वहाँ मेरे एक दोस्त अरसलान के रनर मतलब बट मीन के दादा से मुलाकात हुई। काफ़ी अच्छे इंसान थे और सोमो सलात के पाबंद। इनकी गुफ्तगू नहायत शीरीं और कमाल शफ़क़त थी। यकीन मानिए, मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी ऐसा शख्स नहीं देखा। मैं इनसे बेहद मुतासिर हुआ। वो मकामी रहायशी थे और अक्सर अपने पोते से मिलने आते थे। कैप्टन अरसलान ने मेरी इनसे मुलाकात करवाई और फिर मेरी कोशिश होती थी कि मैं बस इनके साथ ही रहूं। मेरे वालिदैन हयात नहीं और कोई भाई भी नहीं, बस एक बहन है। मैं अक्सर इनसे मिलने जाता तो बातों बातों में इन्होंने मुझे अपना दीनदार होने का राज बताया। मज़कूरा वाक़या इनके साथ पेश आया था जो इस्लाम की तबलीग करने गए थे। इस वाक़े ने जैसे इनकी सारी ज़िंदगी बदल डाली थी। वो बताया करते थे कि इस वक्त वाक़े के बाद सच्चे और खड़े मुसलमान बन गए थे। इन्हीं की ज़ुबानी सुनिए। मैं तबलीगी जमात के हमरा इस दौर इफ्तदा गाँव में गया था। घर से निकले हुए 1 माह गुज़र गया था और 1 हफ़्ते बाद मेरी वापसी का इरादा था। वो हमारे दौरे का आखिरी गांव था, जो एक ऊंची सी जगह पर वाक़या था। इस गांव का नाम हाफिज़ाबाद था। मुझे ये नाम भला लगा। मैंने दिल में सोचा कि इस गांव का नाम हाफिज़ाबाद रखने के शायद कोई माकूल वजह भी होगी। हमने हस्बे मामूल गांव की मस्जिद में पड़ाव डाला। वहाँ इमाम मस्जिद से मुलाकात हुई। उन्होंने हमारे जज्बे की कदर की, हमारी खूब आओ भगत और तवाज़े की। वो हमारे आने का मतलब जान गए कि हम दीन की तबलीग और लोगों को नमाज की तरगीब देने आए हैं। इससे पहले कि हम इनसे घर घर जाकर लोगों को नमाज के लिए बुलाने की इजाज़त चाहते, इमाम साहब ख़ुद ही हमसे कहने लगे, आप ये ज़हमत ना करें तो बेहतर है, क्योंकि इस गांव के हर घर का एक फ़र्द नमाजी है, कुरान की तिलावत करता है, और इस गांव के हर घर में एक ना एक बंदा हाफिज़ कुरान है। इसलिए इस गांव को हाफिज़ाबाद कहते हैं। हमारे लिए ये बात खासी हैरान कुन थी। हमारी हैरत देखकर इमाम साहब फरमाने लगे, मैं सच कह रहा हूँ, अभी ज़ोहर की अज़ान के बाद आप लोग ख़ुद देख लेना कि मस्जिद कैसे नमाजियों से भरती है। और फिर ऐसा ही हुआ। मस्जिद नमाजियों से भर गई। क्या बूढ़े, क्या जवान, क्या बच्चे, हत्ता के मज़दूर अफराद भी नमाज के लिए मौजूद थे। सबके चेहरे पर दाढ़ी थी, सर पर इमामा था। सब लोग हमसे बेहद खुलूस से मिलने हमारी भरपूर तवाज़े की। हमसे हैरान थे। इन लोगों का जज्बा ईमानी काबिल दीद था। हमने सैकड़ों देहातों में जाकर लोगों को नमाज की तरगीब दी है। इन लोगों को अक्सर तो नमाज का पता ही नहीं होता था। अक्सर मस्जिदों में हमने जानवर बंधे देखे थे, मस्जिद वीरान देखी थी, मगर शायद ये वाहिद गांव था जहां के लोग मुसलमान थे सही मायनों में। नमाज के बाद एक 10 साला हाफिज़ कुरान ने 1 पारा की तिलावत की तो इसकी प्यारी आवाज़ ने समा बांध दिया। हम अश अश कर उठे। इतना प्यारा इसने कुरान पाक पढ़ा कि दिल खुश हो गया और ईमान ताज़ा हो गया। सब लोग जब चले गए तो हमने सोचा कि इमाम साहब से इस बारे में पूछते हैं कि
یہ سب آخر ہوا کیسے؟ لازمی طور پر ایسا ضرور کچھ ہوا ہوگا کہ جس کی وجہ سے اس گاؤں میں لوگوں کا ایسا جذبہ ہے۔ یہ واقعہ ایک انقلاب تھا۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کا کرم اور اس کی کتاب کا کرشمہ ہے۔ امام صاحب فرمانے لگے، حافظ آباد گاؤں کے قریب سبھی لوگ آپس میں رشتہ دار ہیں۔ ہم ایک ہی قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں۔ آج سے 10 سال پہلے ایسا کچھ بھی نہ تھا، نہ تو ہم نمازی تھے، نہ حافظ قرآن، اور نہ یہ گاؤں آباد تھا۔ 10 سال پہلے ہمارا کوئی وطن نہ تھا، نہ گھر اور نہ شناخت تھی۔ ہم ہمیشہ سفر میں رہتے تھے۔ مردہ جانوروں کی ہڈیاں چننا، پھر ان کو کارخانوں میں جا کر فروخت کرنا دراصل ہمارا پیشہ تھا۔ ہمارا کام بس کمانا اور کھانا تھا۔ لوگ ہمیں چنگڑ کہتے تھے، کیونکہ ہمارا کوئی بھی کام طریقے سے اور سلیقے سے نہیں ہوتا تھا۔ جب ہڈیاں نہ ملتیں تو ہم بھیک مانگنا شروع کر دیتے تھے۔ ہماری عورتیں اور نوجوان لڑکیاں لوگوں کے گھروں میں جا کر آٹا مانگتی تھیں۔ حقہ بیڑی اور سگریٹ پینا ہمارا کام تھا۔ ہر وقت رات کو نشے میں دھت ہوتے اور اپنی بیویوں پر ظلم کے پہاڑ توڑ دیتے تھے۔ صفائی تو کبھی ہمارے قریب سے بھی نہیں گزری تھی۔ ہمیشہ گندے اور میلے کچیلے کپڑوں میں رہتے تھے۔ ہمیں نہ پتہ تھا کہ غسل کیا ہوتا ہے اور نیک اولاد کیسے حاصل کی جاتی ہے، بس موج مستی۔ ایک جوڑا کپڑے کا تب تک نہ اتارتے جب تک اس کا 1 انچ بھی ہمیں لگتا کہ سلامت ہے۔ ہم نہ خدا کو مانتے تھے، نہ اسلام کا کچھ پتہ تھا۔ مذہب ہم لوگ تھے۔ کھانا پینا اور عورتوں پر تشدد ہماری زندگی تھی۔ ہمارے قبیلے کے لوگ اب بھی اس وطن میں ہیں اور ہماری جیسی زندگی گزار رہے ہیں۔ 10 سال پہلے ہم لوگ انہی کی طرح خانہ بدوش تھے۔ چلتے چلتے ہم اس علاقے میں آ گئے۔ اس وقت یہ گاؤں ویران تھا، مگر پہاڑوں کی وجہ سے سبزہ بہت تھا اور ارد گرد کی زمین زرخیز تھی۔ ہم نے اس جگہ پڑاؤ ڈالنے کا ارادہ کیا، کیونکہ سامنے والے گاؤں اقبال شاہ کے محمد عالم شاہ کے بارے میں ہم نے سنا کہ وہ بہت ہی شریف اور غریبوں کی مدد کرنے والا ہے۔ اکثر یہ ہوتا تھا کہ ہم جس علاقے میں پڑاؤ ڈالتے تو وہاں کا با اثر آدمی ہمیں رہنے کے بدلے ہماری عورتوں کی فرمائش کرتا تھا، اور ہماری برادری کی جو بھی حسین عورت ہوتی کچھ دن اس کی خلوت میں رہتی تھی اور بدلے میں ہمیں کچھ عرصہ رہنے کو زمین ملتی تھی۔ یہ حال تھا ہمارا۔ عالم شاہ کوئی 1.25 ایکڑ زمین کا مالک تھا۔ انگریز سے نہ دوستی تھی نہ دشمنی، بس ہر سال پابندی سے ان کو ٹیکس ادا کرتا تھا، اور انگریز نے کبھی اسے چھیڑا نہیں، کیونکہ وہ اللہ لوگ تھے اور انگریز جانتے تھے کہ وہ مجاہدوں کی کبھی مدد نہیں کرے گا، حالانکہ وہ حتی المقدور ان کی بھرپور مدد کرتا تھا۔ چٹا ان پڑھ تھا مگر پکا نمازی اور پرہیزگار۔ کبھی اس نے کسی کو دکھ نہ دیا۔ لوگ اس کی شرافت سے فائدہ اٹھا کر اکثر اس کو دھوکہ دے دیتے تھے، مگر اس نے کبھی اف نہ کی۔ ہم نے ارد گرد کئی گاؤں کے وڈیروں سے التجا کی تھی کہ ہمیں کچھ عرصے کے لیے زمین دے دیں تاکہ ہم رہیں، مگر وہ بدلے میں ہم سے ہماری کنواری اور کم سن جوان لڑکیاں مانگتے تھے، مگر ہم ان معصوموں پر ظلم نہیں کر سکتے تھے۔ جوان لڑکیوں کو تو ہم خیر پہلے بھی عیاشی کے لیے ان کے حوالے کر دیتے تھے، مگر کم سنوں کو نہیں، سو ہم وہاں سے آتے آتے ادھر آ گئے۔ آخر ہم نے شاہ عالم سے اپنا دکھڑا سنا کر کچھ عرصہ رہنے کی درخواست کی۔ ہم لوگ چرب زبان تو تھے ہی، وہ ہماری چرب زبانی سے بے حد متاثر ہوئے، اور اس کے پاس جو 2 ایکڑ اس پہاڑی والا علاقہ خالی پڑا تھا، اس پر کوئی فصل نہ تھی، اس لیے عالم شاہ نے ہمیں یہ علاقہ دیتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، تم دکھی لوگ ہو، تم عارضی طور پر اس علاقے میں رہ سکتے ہو، اور سرکار بدلے میں آپ ہم سے کم سن لڑکیاں تو نہیں لیں گے۔ ہم میں سے ایک آدمی بولا تو عالم شاہ کا چہرہ غصے سے آگ بگولا بن گیا۔ اس نے اتنی بےعزتی کی کہ میں بتا نہیں سکتا۔ ہم لوگ عالم شاہ کے بے حد ممنون ہوئے، اسے لاکھوں دعائیں دیں اور
پھر ہم نے ادھر جھونپڑیاں بنا لیں۔ سرسبز علاقہ تھا، سو جانوروں کو کھلا چھوڑ دیا۔ دن گزرنے لگے، جانور موٹے تازے ہو گئے اور کرتے کرتے 4 سال ہو گئے۔ ہم ان علاقے کے لوگوں سے کھل مل گئے۔ 4 سال بعد ہم سوچنے لگے تھے کہ عالم شاہ اب ہمیں ادھر سے کوچ کرنے کا بولے گا، مگر اس خدا ترس انسان نے کبھی نہ بولا کہ خدا کے بندو، تم چند ماہ کے لیے آئے تھے اور کتنے سال ہو گئے اور تم لوگ جانے کا نام ہی نہیں لے رہے۔ عالم شاہ کی اولاد بھی جوان ہو رہی تھی۔ بڑے 2 بیٹوں کی اس نے شادیاں کر دیں اور جائیداد بھی سب کو برابر بانٹ دی تھی، مگر اس پہاڑی والے علاقے کو اس نے ہماری وجہ سے اپنے پاس رکھا اور بیٹوں کو نہ دیا، اس لیے ہمیں فکر نہ تھی۔ یہ گاؤں ہمیں راس آ گیا تھا۔ ہماری گزر بسر اچھی ہونے لگی۔ ہم قصابوں کا کام کرنے لگے، اچھا کاروبار چل رہا تھا۔ ہمارے قبیلے کا سربراہ ملنگا تھا۔ ہم اس کی مرضی کے پابند تھے اور وہ اس علاقے سے نہ جانے کا ارادہ کیے بیٹھا، مگر اسے عالم شاہ کی طرف سے فکر کھائی جا رہی تھی کہ اگر کسی دن اس نے انہیں جانے کا کہہ دیا تب کیا ہوگا۔ اتنا زرخیز علاقہ ان کو پھر نہیں ملے گا۔ ملنگا کے تعلقات اس علاقے کے چوروں سے بھی بن گئے تھے۔ ان میں کئی ایک نامی گرامی ڈکیت بھی تھے۔ ملنگے نے انہیں اپنی پریشانی کا بتایا تو انہوں نے ملنگے کو اپنی حمایت کا یقین دلاتے ہوئے کہا، تم یہ زمین کبھی بھی خالی مت کرنا۔ تم لوگ اتنے عرصے سے اس زمین پر قابض ہو، اس لیے اب یہ زمین تمہاری ہے۔ چودھری عالم شاہ اب قانونی طریقے سے بھی تم سے یہ زمین خالی نہیں کروا سکتا۔ ملنگے نے ان ڈکیتوں کی شاہ پا کر بھٹا سے اینٹیں منگوا لیں تاکہ وہ ادھر مکانات تعمیر کروا سکے۔ عالم شاہ نے جب اپنی اس زمین پر اینٹوں کے انبار دیکھے تو اسے سخت پریشانی ہوئی، کیونکہ جو لوگ آگ مانگنے آئے تھے وہ اب چولہے کے مالک بن بیٹھے تھے۔ اس سے پہلے کہ اس کے بیٹے کوئی ہنگامہ کرتے، اس نے اسے سمجھایا، میں دیکھ رہا ہوں کہ چنگڑ اس علاقے پر قبضہ کر رہے ہیں، مگر تم لوگ خبردار کچھ مت کرنا، میں خود ان سے بات کروں گا۔ بیٹے سخت طیش میں تھے، مگر باپ کی بات سن کر صبر کے گھونٹ پی کر رہ گئے۔ اگلے دن عالم شاہ نے ملنگے سے بات کی، تم نے تو چند ماہ کے لیے رہائش مانگی تھی، مگر لگتا ہے کہ تم لوگ ادھر مستقل قیام کے منصوبے بنا رہے ہو، مگر یہ زمین میری ہے، تم لوگ فوراً یہ علاقہ خالی کر دو۔ عالم شاہ کی بات سن کر ملنگا بڑے رعب سے بولا، نہیں، یہ زمین کبھی تمہاری تھی مگر اب ہماری ہے۔ اب ہماری مرضی ہے کہ ہم ادھر سے جائیں یا نہیں۔ اس زمین کی رجسٹری میرے نام ہے۔ عالم شاہ بولا، میں نہیں مانتا، بس اس زمین کو بھول جاؤ، اب قانونی لحاظ سے بھی یہ زمین میری ہے۔ تم کسی وکیل سے جا کر بے شک پوچھ سکتے ہو، جو آدمی اتنے عرصے سے اس زمین پر قابض ہیں وہ اس کی ہے یا نہیں۔ ملنگا مکارانہ لہجے میں بولا۔ عالم شاہ نے اسے نرم لہجے میں بہت سمجھایا کہ وہ احسان فراموش نہ بنے، پھر بھی کسی موقع پر اسے میری ضرورت پڑ سکتی ہے۔ وہ ایک کہاوت ہے کہ 100 بیل والا بھی ایک دن ایک بیل والے سے بیل مانگنے چلا گیا تھا۔ میں نے تمہیں پردیسی سمجھ کر ادھر کچھ عرصہ رہنے کی اجازت دی، مگر تم لوگ اب اس کے مالک نہ بنو، باز آ جاؤ ورنہ سخت نقصان اٹھاؤ گے۔ میں تمہیں 2 دن دیتا ہوں، میری زمین خالی کر دو، اور یہ بات مت بھولنا کہ جب شریف آدمی بدماشی پر اتر آتا ہے تو اچھے بدماشوں کی ہوا نکل جاتی ہے۔ عالم شاہ وارننگ دے کر چلا گیا، مگر بھلا آدمی تھا، اس نے کیا بدماشی دکھانا تھی؟ وہ تو کبھی بدماشی کے قریب سے بھی نہیں گزرا تھا، اس نے کسی سے بھی ذکر نہ کیا۔ ادھر ملنگا نے ہم سب سے مشورہ کیا کہ اب کیا کیا جائے، کیا وجہ ہو کہ ہم اس زمین پر قابض رہ سکیں، کیونکہ سرسبز علاقہ ہے، مال ڈنگر اچھا کھا پی رہے ہیں، ہم لوگ کاروبار کر رہے ہیں، اچھی گزر بسر ہو رہی ہے۔ ہمارے 1-2 آدمی تو شاید ڈر رہے تھے کہ کچھ ایسا ویسا نہ ہو جائے، سو یہ علاقہ چھوڑ دیں، مگر ان دو کے علاوہ
کسی بھی کی مرضی نہ تھی کہ یہ علاقہ خالی کیا جائے۔ ملنگا نے اپنے ڈکیت لوگوں سے بھی رائے لی اور سب نے نہ صرف یہ کہہ کہ اسے نہ جانے کا مشورہ دیا بلکہ اس کا ساتھ دینے کا بھی وعدہ کر لیا۔ مگر اس پر قابض کیسے رہا جائے؟ ملنگے نے رائے مانگی، سب نے اپنے دماغ سے مکارانہ رائے دی۔ کسی نے کہا چڑھائی کر دو، کسی نے کہا انگریز کے پاس جاؤ، مگر سب سے زیادہ کالے کی رائے تو سب سے بہتر جانا اور اس پر عمل کا سوچنے لگے۔ حسب معمول 2 دن بعد عالم شاہ دوبارہ آیا اور اس نے ملنگے سے کہا، میں نے تم لوگوں کو 2 دن کا ٹائم دیا تھا مگر تم لوگ گئے کیوں نہیں؟ میں نے بولا تھا کہ زمین جب ہے ہی میری تو جائیں کیوں؟ ٹھیک ہے، اب پنچایت میں بات ہوگی۔ عالم شاہ کہہ کر چلا گیا مگر اسے جاتے ہوئے کالے نے راستے میں روک لیا اور بولا، شاہ جی آپ پنچایت کیوں بلاتے ہیں؟ جس قرآن کے آپ پیروکار ہیں اس قرآن کو ثالث بنا لیں۔ کیا مطلب؟ میں سمجھا نہیں۔ ہم تو قرآن کو مانتے نہیں مگر آپ تو اسے آسمانی کتاب مانتے ہیں نہ اور اس کے فیصلوں کی پابندی کرتے ہیں۔ آپ قرآن لے کر آئیں اور ہم قرآن پر اپنا فیصلہ چھوڑتے ہیں۔ اگر قرآن نے ہمیں بول دیا تو ہم زمین خالی کر دیں گے، مگر اس قرآن کا فیصلہ اگر آپ کے مخالف ہوا تو آپ کو اس زمین سے دستبردار ہونا پڑے گا۔ نہایت ہی مکارانہ چال چلی تھی کالے نے، مگر عالم شاہ قرآن کی وجہ سے چپ کر کے چلا گیا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ قرآن پاک اس حق میں ہی فیصلہ کرے گا۔ اس نے سادگی کی انتہا کر دی اور چپ کر گیا، حالانکہ وہ جانتا تھا کہ اللہ کی اس کتاب کے لکھے فیصلے بولتے ہیں، قرآن انسانوں کی طرح بول نہیں سکتا۔ رات کو بابا کالے کی منشا کے عین مطابق ہم نے ایک خالی جگہ پر قبر نما ایک گڑھا کھودا اور اس پر ایک چھت سی بنا ڈالی اور اس پر مٹی ڈال کر ایک بے ڈھنگی سی ڈھیری بنا ڈالی اور اس کے ایک طرف ایک اتنا سا سوراخ رکھا کہ ایک آدمی اس قبر نما ڈھیر میں داخل ہوا اور قرآن کی جگہ بول سکے۔ نہایت ہی کامیاب چال چلی تھی۔ پھر طے یہ ہوا کہ کل جب شاہ عالم قرآن لے کر آئے گا تو ہم اس قرآن کو اس ڈھیر نما قبر کے اوپر رکھ دیں گے اور پھر ہم میں سے کوئی اس قرآن سے سوال کرے گا، اے قرآن مجید تو جس ڈیری پر ہے یہ زمین اب چنگڑوں کے پاس ہے، تو بتا یہ زمین کس کی ہے؟ اب ظاہر ہے کہ قرآن جواب نہیں دے گا۔ ہمارا آدمی جو اس ڈھیری کے اندر ہوگا وہ اس قرآن کی جگہ بولے گا کہ اگر تم نے فیصلہ مجھ پر چھوڑ دیا ہے تو انصاف ہے کہ یہ زمین اب چنگڑوں کی ہے۔ عالم شاہ یہی سمجھے گا کہ قرآن بول رہا ہے، اگر نہ بھی سمجھے تو وہ مڑ کر بھی قرآن پاک کو فیصلہ نہیں کرے گا، اور ہمیں یقین تھا کہ زمین ہماری ہو جائے گی۔ ہم جانتے تھے کہ عالم شاہ نہایت شریف اور دیندار آدمی ہے۔ صبح صبح ہم نے قبر کے اندر روٹی اور پانی وغیرہ رکھ دیا اور بابا کالے نے کہا کہ میں خود ہی قبر کے اندر اترتا ہوں۔ جب وہ قبر میں اتر گیا تھا تو ہم نے ارد گرد سے گھاس اور درختوں کی ٹہنیاں توڑ کر اس قبر کو اچھی طرح سے ڈھانپ دیا اور اسے ایسا بنا دیا کہ عالم شاہ کو یہ لگے کہ یہ تو کافی عرصے سے بنی ہوئی ڈھیری ہے۔ قبر کے ایک طرف سانس لینے کے لیے بڑا سا سوراخ بھی چھوڑ دیا تھا۔ اس طرح اس کے علاوہ وہ سوراخ اس لیے بھی تھا کہ جب وہ بولے تو اس کی آواز باہر کے لوگوں کو بھی سنائی دے۔ یہ تمام منصوبہ بنا کر اور ہر خامی دور کر کے ہم تمام چنگڑ ایک جگہ جمع ہو کر حقے کے کش لگانے لگ گئے۔ سب کے چہروں پر خوشی عیاں تھی کیونکہ اب یہ زمین ان کی ملکیت بن جانی تھی۔ اب ہم سب لوگ عالم شاہ کے منتظر تھے، وہ کب آتا ہے۔ عالم شاہ نے ان کا انتظار جلد ہی ختم کر دیا اور وہ اپنے ساتھ نے اقبال شاہ گاؤں کے نمبردار اور مسجد کے امام کو لے کر آ گیا۔ نمبردار اور امام مسجد تو آ گئے مگر انہیں حیرانگی تھی کہ جب ہم لوگ قرآن کو سرے سے نہیں مانتے تو اس کا فیصلہ پھر کیسے مانیں گے؟ ہم لوگ اس پر یقین کیسے کریں گے؟ ان لوگوں کے ادھر آتے ہی ملنگے نے پوچھا، عالم شاہ کیا قرآن مجید بھی ساتھ لائے ہو؟
میرے پاس ہے، امام صاحب نے تیزی سے جواب دیا۔ قرآن مجید کی ضرورت ادھر بالکل نہ تھی، کیونکہ نہ صرف یہ کوئی قرآن مجید کی ضرورت ادھر بالکل نہ تھی کیونکہ نہ صرف یہ کہ ہر کوئی یہ جانتا ہے کہ یہ زمین عالم شاہ کی ہے، بلکہ اس کی رجسٹری بھی اس کے نام ہے، تو تم لوگ اس پر ناجائز قابض ہو۔ میں تمہیں پھر کہہ رہا ہوں، یہ زمین خالی کر دو، قرآن کا فیصلہ تم لوگوں کے حق میں نہیں آئے گا۔ نمبردار نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا، اپنی زمین بھلا ہم کیوں چھوڑیں؟ ہم میں سے ایک فرد بولا۔ تب ملنگے نے امام صاحب کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، آپ فضول میں اپنا اور ہمارا ٹائم ضائع مت کریں، جس کام کے لیے آئے ہیں بس وہ کام کریں۔ ملنگے کی بات سن کر نمبردار کو تاؤ تو بڑا آیا، مگر عالم شاہ کی وجہ سے وہ خاموش رہا، مگر وہ اکیلا اگر ہوتا تو ملنگے کو سبق ضرور سکھاتا۔ امام صاحب، آپ ایسا کریں کہ قرآن مجید کو اس ڈھیری کے اوپر رکھ دیں، پھر ہم اس سے سوال کریں گے جواب قرآن نے دیا تو ہمیں منظور ہوگا۔ ملنگے کی بات سن کر عالم شاہ، امام صاحب اور نمبردار اچھل پڑے۔ حیرت ان کے چہروں سے عیاں تھی۔ نمبردار بولا، او بھولے بادشاہ، قرآن پاک خود نہیں بولتا، اس کے اندر لکھے ہوئے فیصلے بولتے ہیں۔ ہم ترجمے والا قرآن لائے ہیں، تم لوگ اس کا ترجمہ بے شک پڑھ لو۔ امام مسجد اور عالم شاہ نے بھی نمبردار کی تائید کی۔ نہیں نمبردار، ملنگے نے مکروہ ہنسی سے کہا، اگر یہ واقعی آسمانی کتاب ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا ہے، تو آج اس نے اپنا فیصلہ سنانا ہوگا اور ہمیں دکھانا ہوگا کہ تم اس کو اسی ڈھیر پر رکھ دو۔ مگر اس سے پہلے کہ امام صاحب کچھ بولتے، عالم شاہ نے انہیں روک دیا اور بولا، نہیں، میں ان کا سب ڈرامہ جان گیا ہوں۔ حضرت صاحب، یہ لوگ قرآن کی توہین کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کی حفاظت کا ذمہ خود لیا ہے۔ ان کے ساتھ وہ ہونے والا ہے کہ ان کی نسلیں بھی یاد رکھیں گی۔ آپ قرآن کو ادھر رکھ دیں۔ امام صاحب چپ ہو گئے، پھر انہوں نے غلاف سے قرآن پاک نکالا، اسے بے حد عقیدت سے چوما اور شاہ عالم کو دے دیا۔ اس نے بھی بے حد احتراماً اسے چوما، پھر بہت ادب سے کھول کر اسے ڈھیری پر رکھ دیا جس کے نیچے کالا چنگڑ بیٹھا ہوا تھا۔ لوگوں نے امام صاحب سے کہا، وہ اب قرآن سے سوال کریں کہ یہ زمین اب کس کی ملکیت ہے۔ امام صاحب نے با ادب ہو کر آہستہ سے کہنا شروع کیا، اے اللہ کی مقدس کتاب، ہم اپنا مقدمہ تجھ پر چھوڑتے ہیں، خود انصاف کر اور بتا کہ یہ زمین کس کی ہے۔ امام صاحب نے بات دوسری مرتبہ دہرائی۔ نمبردار عالم شاہ پر بے یقینی اور حیرانگی کے عالم میں قرآن کو دیکھتے رہے۔ سب کی نظریں ادھر کو اٹھ گئیں اور کان کھڑے ہو گئے۔ نمبردار اور عالم شاہ اس شش و پنج میں تھے کہ قرآن اب بولے گا کیسے اور کیسے اس کا فیصلہ بولے گا۔ لیکن چند لمحوں میں ہی اس ڈھیری سے کالے کی گونج دار آواز ابھری، اے لوگو، میں نے تمہارا مقدمہ سنا۔ کسی کو نقصان دینا یا زیادتی کرنا اللہ کو پسند نہیں، اور میں تم لوگوں کو سیدھا راستہ دکھانے کے لیے نازل کیا گیا ہوں۔ میرا فیصلہ ہے کہ یہ 2 ایکڑ زمین جس پر تم سب لوگ موجود ہو، یہ اب چنگڑوں کی ملکیت ہے جو سالوں سے اس پر موجود ہیں۔ اگر میرا فیصلہ منظور ہے تو عالم شاہ، تم یہ زمین ان کے حوالے کر کے چلے جاؤ۔ اگر تم نے میرا فیصلہ نہ مانا تو اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی تم میرے عذاب کے مستحق ہوگے، اور میں تیرے خلاف اللہ پاک کے سامنے گواہی دوں گا۔ نمبردار اور امام صاحب تو تقریباً اچھل پڑے۔ باقی جن کو اصل بات کا علم نہ تھا وہ بھی حیران تھے کہ قرآن پاک آخر کیسے بول سکتا ہے۔ آج انوکھی بات ہو گئی تھی کہ قرآن بول رہا ہے، یہ سب ڈرامہ ہے عالم شاہ۔ نمبردار اصل بات بھانپ کر بولا، مگر عالم شاہ نے اسے خاموش کرا دیا۔ وہ بھی جان گیا تھا کہ ان لوگوں نے واقعی کھیل کھیلا ہے، اور وہ بھی قرآن پاک کے ساتھ۔ اب قرآن اپنا فیصلہ دکھائے گا۔ نہیں نمبردار، جو بھی ہے میں یہ جانتا ہوں، مگر میں قرآن پاک کے صدقے یہ زمین
یہ زمین ان لوگوں کے حوالے کرتا ہوں، اب میں فارغ ہو گیا ہوں، اب یہ لوگ جانیں اور مجھے اپنے اللہ پروردگار پر پورا یقین ہے۔ عالم شاہ نے پر یقین لہجے میں کہا تو امام صاحب اور نمبردار خاموش رہ گئے۔ قرآن پاک اٹھائے عالم شاہ نے مولوی صاحب سے کہا اور خود ملنگے سے مخاطب ہوا، ملنگا، قرآن کا فیصلہ مجھے منظور ہے، اب یہ زمین تیری ہے، تو چل کر بس میرے پاس آنا، میں رجسٹری تیرے نام کرا دوں گا، بس تم لوگوں کو مبارک ہو۔ یہ کہہ کر عالم شاہ واپسی کی راہ مڑ گیا۔ امام صاحب نے قرآن پاک اٹھایا، اسی عقیدت سے چوما اور غلاف میں لپیٹ کر سینے سے لگایا۔ وہ تینوں ابھی 2 قدم دور ہی گئے تھے کہ چنگڑوں نے نعرے مارنے شروع کر دیے اور ناچنے لگ گئے۔ وہ تینوں بس اللہ کی رضا پر راضی تھے۔ چنگڑ خوشی سے ناچ رہے تھے اور آوازیں کس رہے تھے۔ اچانک ان نعروں میں سے رونے اور چلانے کی آوازیں بھی نمودار ہوئیں، بہت بھیانک اور دہشتناک آوازیں، اور جسے سن کر چنگڑ بھی خوف سے تھر تھر کانپنے لگے۔ عالم شاہ تیزی سے واپس مڑا اور تقریباً بھاگتا ہوا واپس آیا۔ اس جگہ آیا جس جگہ وہ آوازیں نمودار ہو رہی تھیں، اور چنگڑ اس جگہ کو گھیرے میں لیے ہوئے تھے۔ نمبردار اور امام صاحب بھی بڑی تیزی سے واپس مڑے۔ آوازیں اسی ڈھیری سے آ رہی تھیں جس پر چند لمحے پہلے تک قرآن مجید رکھا ہوا تھا۔ رونے کی آوازیں بے حد ہولناک تھیں، جسے سن کر وہ لوگ بھی تھر تھر کانپنے لگے۔ عالم شاہ نے غور سے دیکھا، آوازیں اسی ڈھیری کے اندر سے نمودار تھیں۔ وہ حیران ہو کر اس ڈھیری کو دیکھنے لگے۔ اتنے میں پھر سے آواز آئی، خدا کے واسطے مجھے باہر نکالو، مجھے بہت تکلیف ہو رہی ہے، کوئی مجھے ہتھوڑے سے مار رہا ہے، مجھے بچاؤ، ہائے میں مر رہا ہوں، مجھے باہر نکالو۔ یہ کالے کی آوازیں تھیں جو اس قبر میں اتر کر قرآن مجید کی آواز میں بولا تھا اور ان کو دھوکہ دیا تھا۔ عالم شاہ، نمبردار اور امام مسجد حیران تھے کہ یہ آوازیں کیسی ہیں اور کون ہے اور اس کے ساتھ کیا ہوا ہے، آخر جو اتنے دردناک انداز میں چلا رہا ہے اور مدد کے لیے پکار رہا ہے۔ چنگڑوں کو سب علم تھا، مگر وہ اس لمحے حیران تھے کہ بابا کالے کے ساتھ کیا ہوا، وہ کیوں ایسی دردناک آوازیں نکال رہا ہے۔ قبر میں تو کچھ بھی نہ تھا، مگر کیوں وہ چیخ رہا ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اسے کون ہتھوڑے مار رہا ہے۔ پھر اچانک جیسے چنگڑوں کو ہوش سا آیا، وہ تیزی سے اس ڈھیری پر موجود درختوں کی ٹہنیاں اتار کر دوسری طرف پھینکنے لگے۔ جب قبر ننگی ہو گئی تو اس نے دیکھا کہ اندر برتن وغیرہ تو موجود تھے، مگر کالا نہیں تھا۔ تقریباً سب حیران رہ گئے کہ کالا کدھر گیا ہے، وہ تو اسی قبر میں تھا۔ نمبردار، امام مسجد اور عالم شاہ کو ساری کہانی کا پتہ چل گیا، اصل میں ماجرا کیا تھا اور ان کے ساتھ کیا کھیل کھیلا گیا تھا۔ اچانک 4 گز دور سے پھر کالے کی ہولناک آوازیں آئی، جن میں اب پہلے کی نسبت بہت شدت تھی، بہت قرب تھا، اور ایسے لگ رہا تھا جیسے اسے کوئی بہت بڑے انداز میں پیٹ رہا ہے۔ چنگڑ تو اب ایسے ہو گئے تھے کہ ان کو کاٹو تو لہو نہیں۔ پھر ملنگے نے چیختے ہوئے انہیں اس جگہ کو کھودنے کا اشارہ کیا، اور اس کا اشارہ پا کر چند نوجوان ہاتھوں میں کدال لیے تیزی سے اس جگہ کو کھودنے لگے جس جگہ سے اب کالا رو رہا تھا۔ انہوں نے نہایت تیزی سے اس جگہ کو کھود ڈالا، مگر بے سود، نہ کالے نے ملنا تھا اور نہ ہی وہ ملا، مگر اس کی درد میں ڈوبی آوازیں ابھی بھی آ رہی تھیں۔ آواز جس جگہ سے آتی ہے وہ تیزی سے اسے کھود ڈالتے، مگر ادھر کالا نہ ملتا۔ پھر اچانک دوسری جگہ سے اس کی آوازیں ابھرتیں اور پھر اس جگہ کو کھودتے، مگر کچھ نہ ملتا، مگر اچانک ایک اور جگہ سے آوازیں آنے لگتیں۔ شام ہو گئی تھی اور انہوں نے کئی مرلے زمین کھود ڈالی، مگر کالا نہ ملا۔ تمام لوگ تھک ہار کر بیٹھ گئے۔ اندھیرا پھیلنے لگا تھا کہ پھر سے کالے کی آواز گونجی، عالم شاہ، خدا کے لیے مجھے معاف کر دو، میں بہت اذیت میں ہوں، میں نے تم سے دھوکہ کیا ہے، مجھے بچا لو، میرے جسم پر سانپ اور بچھو چمٹے ہوئے ہیں، وہ میرے جسم کو نوچ رہے ہیں، میرے جسم پر ڈنگ مار رہے ہیں،
میری ہڈیاں ٹوٹ رہی ہیں، میرے جسم پر بڑے بڑے پھوڑے نکل رہے ہیں جن میں شدید درد ہو رہا ہے، اتنا شدید درد ہے کہ میں برداشت نہیں کر سکتا۔ مجھے نکالو، خدا کے لیے عالم شاہ کو زمین واپس کر دو، یہ اس کی زمین ہے، وہی اس کا مالک ہے۔ ہم فراڈی ہیں، ہم نے قرآن کے ساتھ بھی فراڈ کیا، مگر قرآن نے ہمارا فراڈ نہ چلنے دیا، اس نے اپنا اصل اور سچا فیصلہ سنا دیا۔ مجھ پر قرآن کا عذاب نازل ہوا ہے، اے قرآن مجھے معاف کر دے، عالم شاہ مجھے معاف کر دے، میں مر رہا ہوں، خدا کے واسطے مجھے نکالو۔ اچانک کالے نے ایک لمبی سی چیخ ماری اور دردناک آواز میں بولا، میرے نیچے اب آگ جل اٹھی ہے، میں اس آگ سے جل رہا ہوں، کوئی تو مجھے نکالو۔ اچانک پھر اس کی آوازیں ایک دم سے آنا بند ہو گئیں اور ہر سو خاموشی سی چھا گئی۔ پھر کافی دیر تک وہ ادھر رہے مگر کالے کی آواز نہ آئی، شاید اسے آگ نے جلا ڈالا تھا یا وہ زندگی کی بازی ہار گیا تھا۔ سارے لوگ اس عالم شاہ کے قدموں میں گر گئے اور گڑ گڑا کر معافی مانگنے لگے۔ ملنگا روتے ہوئے بولا، عالم شاہ خدا کے لیے اسے اور ہمیں معاف کر دو، ہم نے دیکھ لیا تمہارے قرآن کا فیصلہ، عالم شاہ خدا کے لیے ہمیں معاف کر دو، ہم آج سے اس گناہوں بھری زندگی سے تائب ہوتے ہیں اور سچے دل سے مسلمان ہونا چاہتے ہیں، تو ہماری معافی قبول کر اور ہمیں معاف کرو۔ باقی سب لوگوں نے بھی اس کی تائید کی، پھر سب مرد عورتوں نے امام صاحب کے ہاتھوں کلمہ پڑھا اور سب مسلمان ہو گئے۔ جب سارے لوگ مسلمان ہو گئے تو ملنگے نے عالم شاہ سے اجازت طلب کی اور قبیلے کو کوچ کا حکم دے دیا، مگر عالم شاہ نے اسے گلے سے لگایا اور اسے 2 کی بجائے 10 ایکڑ زمین دے دی اور کہا کہ تم اب ہمارے بھائی ہو، خبردار جو جانے کا نام لیا۔ تب سے ہم نے تمام بری عادتیں چھوڑ دیں، ایک مسجد بنا لی اور امام صاحب ہمیں روزانہ اسلام کا درس دیتے ہیں۔ آج 15 سال ہو گئے، ہم سب نے قرآن پڑھا اور بچوں سے ہم نے حفظ کرایا۔ ادھر کوئی بھی گھرانہ تب تک مکمل نہیں ہوتا جب تک کہ اس میں ایک حافظ نہ ہو۔ آہستہ آہستہ یہ ایک مثالی گاؤں بن گیا۔ جب بھی کوئی بچہ سمجھدار ہوتا تو اسے دین کی روشنی سے آشنا کرایا جاتا، اسلام کے طریقوں پر چلنے کی ہدایت کی جاتی اور اسے حافظ بنا دیا جاتا۔ ہم سب نے قرآن کے لیے خود کو وقف کر رکھا ہے، ملنگے اور دوسرے بڑے لوگ اب نہیں رہے، مگر ہم سب اسلام کے پیروکار ہیں، یہ سب قرآن کا فیض ہے، ورنہ ہم تو جانے کب تک بھٹکتے رہتے۔ ہم 2 دن ادھر رہے، پھر ادھر سے واپس آ گئے، مگر مجھے آج بھی وہ گاؤں اور اس میں ہونے والے عبرتناک واقعہ یاد ہے اور اسے میں سب کو سناتا ہوں۔ تو ناظرین، یہ تھا آج کا واقعہ۔ دوستو، واقعہ پسند آیا ہو تو کمنٹس کر کے لازمی بتائیے گا۔ اللہ آپ کے تمام گھر والوں کو ہمیشہ خوش و خرم رکھے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل رائل ناولز کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ اگر کسی کے ساتھ کوئی واقعہ پیش آیا ہو تو نیچے دیے گئے ڈسکرپشن میں ہمارا ای میل ہے، وہ اپنا واقعہ وائس نوٹ میں ہمیں میل کرے، ہم اس کا واقعہ اگلے دن اپنے ویڈیو میں نشر کریں گے۔ شکریہ۔